बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बी माई गेस्ट विद अहमद गुरेजा। क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों के। हर संडे की तरह आपकी मुलाकात करवाते हैं कम्युनिटी की एक ऐसी जानी पहचानी शख्सियत से जो कि अपने नाम और काम की वजह से कम्युनिटी में जाने जाते हैं। जी हाँ, इसी तरह आज आपकी मुलाकात हम करवाएंगे एक ऐसी कम्युनिटी एक्टिविस्ट से जो कि अपने प्रोग्राम्स और बहुत से इवेंट्स की वजह से शहर में जाने जाते हैं, लेकिन ख़ास बात क्या है कि हम उनको देखते हैं एज अ इस्लामिक स्कॉलर। जी हाँ, उनसे आपकी मुलाकात करवाऊंगा, और क्योंकि आप सब जानते हैं कि इंशाल्लाह कल से रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो रहा है, तो हमने सोचा कि आज क्यों ना ये पूरा का पूरा प्रोग्राम रमज़ानुल मुबारक पे करें। और जब हमने देखा तो कम्युनिटी में हमें सबसे जो बेहतरीन पर्सनैलिटी मिली जिनसे हम आपकी मुलाकात आज कराएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तारिक गौरी साहब की। तारिक भाई, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बी माई गेस्ट। जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। It's an honor for me to be your guest. Thank you very much for invitation. थैंक यू वेरी मच। तारिक भाई, क्या हाल है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ताला, अल्लाह का बहुत फजल है। आपकी शफ़क़त मोहब्बत आपने याद फरमाया, बहुत खुशी हुई। तारिक भाई, आई एम वन ऑफ कहना क्या ऑफ योर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फैंस, उनमें से मैं एक छोटा सा फ़ैन हूँ जो मैं आपको फॉलो भी करता हूँ और देखता भी हूँ, और मैं आपको अपने उस्ताज़ा में समझता हूँ और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है आपसे। अल्लाहु अकबर, आपकी मोहब्बत है भाई। मैं ख़ुद एक अदना सा तालिब इल्म हूँ। सिर्फ़ ये है जो अपने बुज़ुर्गों से सीखा है, जो उनके कदमों में बैठ कर हासिल करने का शर्फ हासिल हुआ, कोशिश करते हैं एक मुनासिब अंदाज में लोगों तक पहुंचा सकें। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तारिक भाई, वैसे तो हमने आपको देखा है कम्युनिटी में बहुत से प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको बात करते हुए देखा, ख़ासतौर पर रमज़ान ट्रांसमिशंस में, और सालों साल आपके प्रोग्राम बाकी चैनल्स के ऊपर भी चल रहे होते हैं। तो इस दफ़ा मौका मिला कि आपके साथ बैठें और गपशप मारें, डिस्कस करें, थोड़ा सा लाइट मूड के अंदर कुछ आपके बारे में जानें। तो तारिक भाई, कब आए कनाडा और कैसे जो है वो ओवर द 25 ईयर्स अपने आप को इवॉल्व किया? Well, it's pretty interesting question. No one ever asked me this question before, though. So yes, it's been 25 plus years, mashallah. I took my immigration back those days, I think early 1997, arrived here I think 1998. And based on my engineering, then my experience, जो point based system हुआ करते थे, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पहुँचे। ये बात ज़रूर है कि जस्ट किश्तियाँ जला कर आए थे और दोस्तों की तरह और वक्त के साथ साथ बहुत वालिदैन की दुआएं थीं, मोहब्बतें थीं, जिसकी वजह से बहुत मुख्तसर से वक्त में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करम फरमाया, अपने पैरों पे खड़े हो गए। वक्त के साथ साथ फिर जो एक ज़ौक़ अपने साथ लाए थे पाकिस्तान से, वहाँ भी एक उलमा की सोहबत थी, बुज़ुर्गों की शफ़क़त थी, साथ उनकी सोहबत का असर था। यहाँ भी कोशिश की कि उस जो कुछ हमने सीखा उसको दोस्तों के साथ शेयर किया जाए। Then alhamdulillah we started to work with different mosques in the town. माशाल्लाह। We established number of organizations, became member of a number of organizations as a director, worked on different positions. माशाल्लाह। और उसके साथ फिर बच्चों के लिए, यूथ के लिए फिर हमने ख़ास तौर पर स्कूल का भी क़याम किया, और आज 11 साल के करीब हो गए माशाल्लाह स्कूल को रन करते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, पीक एंड ओनली इस्लामिक स्कूल वी एस्टैब्लिश विद द हेल्प ऑफ अदर फ्रेंड्स, माशाल्लाह। वो सर्विसेज, और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये सब फी सबीलिल्लाह है। सुभान अल्लाह। तमाम वर्क जो कम्युनिटी के लिए जो तौफीक दी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, वो फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। माशाल्लाह। तारिक भाई, पाकिस्तान ताल्लुक़ कहाँ से, किस शहर से? ये बड़ी अच्छी बात है पूछी। सिंध का छोटा सा शहर है टंडो आदम, हैदराबाद से करीब आधे घंटे की ड्राइव पर है। सही। वहाँ सिंध की, वहाँ की पैदाइश है हमारी। अच्छा, माशाल्लाह। मेरे वालिदैन they migrated from India in 1947 and they came to this town and they established themselves there. वहाँ पैदाइश हुई? वहाँ पैदाइश कितना अर्सा पाकिस्तान में रहे? I think I was 22, 23. अच्छा, तो 22-23 साल की उम्र में माशाल्लाह यहाँ पर आ गए। यहाँ पे आए। यहाँ पे आके ऑफ कोर्स एक चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर होगा कि आके अडॉप्ट करना यहाँ के लॉज को, रूल्स को, यहाँ की लाइफ को, ज़िंदगी को, और साथ एक विजन आप लेके आए माशाल्लाह कि जो आपने इतने टाइम में सीखा और यहाँ पे आके और उसको बेहतर किया, सीखा, और उसको लोगों तक कैसे पहुँचाना है, और उसको भी फ़ी सबीलिल्लाह माशाल्लाह कि आपने यहाँ पे स्कूल का काम किया। एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ा टारगेट है। मुश्किलात तो आई होंगी? बहुत मुश्किलात हैं, और हमेशा साथ, और मुश्किलात के बग़ैर मंजिल तक पहुँचा जाना, ये भी यूँ समझे कि दरअसल यही एक टास्क होता है कि फेस टू चैलेंजेस, हाउ यू मूव ऑन विद दम।
چیلنجز تو دیکھیں کلچر کا سب سے بڑا شوق ہوتا ہے، صحیح بات. ٹھیک ہے، پھر موونگ اراؤنڈ ان کمیونٹی، پھر لینگویج بیریئر ہے، پھر آپ کی ارننگ ہے، پھر آپ کے ایکسپنسز ہیں، پھر آپ کی فیملی ہے. سب چیزوں کو کیپ دا بیلنس ان اٹس آلسو آلریڈی اے چیلنج. صحیح بات ہے. کہ آپ نے فیملی کو بھی ٹائم دینا ہے، اپنے آپ کو، اپنے مقصد کو، اپنے ویژن کو ساتھ لے کے چلنا ہے. بغیر چیلنجز کے تو نتھنگ از پاسبل. لیکن بیوٹی آف دس انٹائر پکچر کہ اللہ پاک کی مدد آپ کے ساتھ شامل ہے. صحیح بات. صحیح بات. دیٹ بلیوس کیپس یو گوئنگ. میں نے آپ کو یہ بھی دیکھا ہے بھائی، آپ ماشاء اللہ فلاحی کاموں میں تو بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، بہت سے آرگنائزیشنس کو بھی آپ نے بلڈ کیا، ان کو اسٹینڈ کیا، ان کے ساتھ کام کیا. لیکن اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ ماشاء اللہ ساتھ ساتھ آپ نے بہت سے عمرہ کے گروپ بھی آپ لے کے گئے یہاں سے، گروپ بنا کے. تو وہ بھی آپ بائی اور اون کر رہے ہیں کہ کسی آرگنائزیشن کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں؟ وہ صرف میں ایز اے معلم ساتھ ہوتا ہوں. اچھا. ٹھیک ہے نا، کنگ ٹریول یا بسم اللہ ٹریول، ان کے ساتھ ایز اے خدمت گزار، ان کا خادم بن کے ساتھ جاتا ہوں. اس میں میرا کوئی مالی لوگوں کی گائیڈنس ہوتی ہے آف کورس، اس کے اندر لوگوں کو طریقہ سکھانا، بتانا، ان کے لیے ایک نئی جرنی ہوتی ہے، ان کو بھی. میرے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ کے مہمانوں کی خدمت کا مجھے موقع ملتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور ادروائز اس کے علاوہ میرا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے کسی بھی قسم. تو طارق بھائی تھوڑا سا، کیونکہ آپ ماشاء اللہ ایک اسکول کو رن کر رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اپنے اسکول کے بارے میں مزید بتائیے کہ کس جگہ پہ ہے، کہاں کیا ایجوکیشن پڑھائی جا رہی ہے ایز پر اسٹینڈرڈ آنٹیریو کی جو کریکولم ہے اس کے مطابق ایجوکیشن ہو رہی ہے کہ اس جسٹ این اسلامک اسکول؟ آپ نے اچھا سوال کیا اسلامک اسکول کے بارے میں. دراصل فل ٹائم اسلامک اسکولز وی آل نو دیٹ ویری ایکسپینسو. صحیح بات ہے. ناٹ آل دا فیملیز کین افورڈ دیٹ. صحیح. 11-12 سال پہلے میرا درس قرآن رہا 8-10 سال میں سے ساگا میں مختلف جگہوں پر. تو اکثر والدین کہا کرتے تھے کہ ہمارے لیے الحمدللہ ایک پلیٹ فارم موجود ہے. what about our youth? what about our children? اب وہ فیملیز جو they hardly earn let's say 2,000-3,000 a month, how they would afford like $500 a month fee for their children? تو یہ ہم کچھ دوستوں نے مشورہ کیا اور دیکھیے ہم نے الحمدللہ کانسیپٹ لے کر آئے کہ جسٹ سیٹرڈیز اینڈ سنڈیز کلاسز ہوں اور بچوں کو ود نو فی ود نو آبلیگیشن ان کو پرووائڈ کی جائے گا فیسلٹی، وہاں پر اسلامک ایجوکیشن وہ حاصل کر سکیں. ہم اب جب ایجوکیشن اور کریکولم کی بات کی تو میرے آؤٹ آف مائنڈ میں نا ایک ٹاپک ایک ایسے آیا کہ میں نے کہا آپ سے ڈسکس کروں. جو ہمارے آنٹیریو کے اندر ایک معاملہ چل رہا ہے LGBTQ کا اور سیکس ایجوکیشن کے اوپر کافی جو ہے نا وہ معاملات رہا، اس کے بارے میں کیا ٹیک ہے آپ کی؟ دیکھیں کافی پروگرام کیا آپ نے اس کے اوپر؟ جی ہم نے بہت پروگرام کیے ہیں اور بڑی سطح پر جا کر پروگرام کیے ہیں. اس چیز سے اختلاف نہیں کہ بچوں کو ایجوکیشن دی جانی چاہیے، اس سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں. صحیح. ایونچولی وی ہیو ٹو ایجوکیٹ our children. The thing we always raise objection about how and who and what time, what age. یہ ہے کوشچن مارک. صحیح. اب ایک تقریباً 7-8 سال کا بچہ، اس کو آپ ایسے امیجز دکھائیں، ایسی ویڈیوز دکھائیں، اس سطح پر لے آئیں کہ وہ پری میچور ایج میں اس سطح پر چلا جائے کہ جہاں ابھی اس کی وہ عمر جہاں اسے اخلاقیات سیکھنے ہیں، اسے ادب، لحاظ، مینرز کی تعلیم حاصل کرنی ہے، اسے والدین، بھائی بہن، اساتذہ، معاشرے میں اٹھنے بیٹھنے کے آداب سیکھنے ہیں. اس سے پہلے اس کے سامنے آپ اگر وہ چیزیں لے آتے ہیں کہ جو باقی زندگی میں اس کے کردار پر بڑا گہرا اثر چھوڑنے والے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز گہرا اثر چھوڑے؟ کیونکہ ہے تو ایک ایجوکیشن اور زندگی میں 7ویں سال نہیں تو 14ویں سال یا 13ویں سال. اور ہمارے اگر بات کریں پاکستان کی بات کریں، انڈیا کی بات کریں، تو ان ممالک کے اندر تو ایجوکیشن دی ہی نہیں جاتی اور وہ بچہ ایک ڈفرینٹ سورس سے وہ چیز سیکھتا ہے اور اس کا غلط نتیجہ بھی سامنے آتا ہے. تو یہاں پہ اگر جب تعلیم کی بات کرتے ہیں تو ہم بچوں کو قرآن کی تعلیم اور باقی تعلیمات میں تو ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو حافظ قرآن بھی جلدی ایج میں کرا دو، بچوں کو یہ چیزیں بھی جلدی سکھا دو، نماز اور کی بات بھی کرتے ہیں، اس کو نماز کا طریقہ بھی اس ایج میں آنا چاہیے. لیکن جب ہم اس کی بات کرتے ہیں جو کہ ایک نیچرل فنامنا ہے اور جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے، تو وہ ایک اس میں سکھانے میں کیا برائی ہوگی؟ اس کا چھوٹا سا جواب اور آسان سا جواب یہ ہے، what age you are allowed to drive. ٹھیک ہے، دیکھیں وہ بھی قانون ہم نے بنایا ہوا ہے نا. ٹھیک ہے، you determine at age 16 you can get a G1 and then after 1 year G2 of course. ٹھیک ہے، ایک عمر ہوتی ہے ہر چیز کی. ایجوکیشن از اے مسٹ، میں نے اس کا انکار نہیں کیا، لیکن اس کی صحیح ایج کون مقرر کرے گا؟ تو اس کی ایج کیسے مقرر کی جائے گی؟
اس کی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. یہ ایج اس وقت کہ جب بچے میں فزیکل ہارمونل چینجز اکر ہونے والی ہیں رائٹ بیفور دیٹ. سو ہی اور شی از ریڈی فار دیٹ. وہ ایج کیا ہے؟ 12 سال ہے، 13 سال ہے، 14 سال اب ہے. یہ ہم کیسے ڈٹرمن کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بچے کی گروتھ کے اوپر ہے نا. کچھ بچے ایکسٹراڈنرلی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، 6 7ویں کے اندر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو بچہ 12ویں ایج کے اندر کر رہا ہوتا ہے. لیکن اسے کیسے ہم ڈٹرمن کریں گے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی 7-8 سال کی عمر تک تو وہ شعور سے نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو کمپریہنسولی انڈرسٹینڈ کر سکے جو اس چیز کے بھی سمجھنے کا اپنا حق ہے. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کو ایسے کرنے سے بچے کو ایک ایجوکیشن اس سٹیج پہ آ جاتی ہے جس میں اس کو پتہ ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، وہ چیز جلدی سیکھ جائے تو معاشرہ کو کہ ایسا ہے جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، بے حیائی بہت زیادہ ہے، تو ایسے معاشرے میں اگر بچے کو ٹائملی چیزوں کو گائیڈ کیا جائے تو بہتر نہیں؟ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، سوال یہ ہے کہ یہ بھی تو سوال ہے نا کہ صحیح طریقہ کیا ہے، صحیح کریکولم کیا ہے، صحیح وے آف ٹیچنگ کیا ہے. طارق بھائی، ہمارے سب سے بڑا ایک جو المیہ یہ ہے کہ ہم یہ باتیں بیٹھ کے پروگرام میں تو کر لیتے ہیں، ہم یہ میسیجز لوگوں تک بھی پہنچاتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو فائٹ کرنے کے لیے، ڈیل کرنے کے لیے ہمارے اسکول بورڈز ٹرسٹیز کے اندر ہماری کوئی ریپرزنٹیشنز نہیں ہیں. جی ہاں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہ ایک الگ ایشو ہے. آئی ایگری 100% ایگری. وی مسٹ کم فارورڈ. وی ہیو ٹو ہیو آور سے ٹو دیٹ پرٹیکولر بورڈ آن دا ٹیبل. وی مسٹ ڈسکس دیٹ. لیکن جو لوگ ذمہ داران ہیں وہ بھی تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے سبجیکٹس میں پی ایچ ڈیز ہیں، ماسٹرز ہیں، وہ سمجھتے ہیں سوسائٹی کس نہج پر جا رہی ہے. آلریڈی میڈیا، سوشل میڈیا نے ہماری یوتھ کو کس سطح پر لا کر کھڑا کر دیا ہے. ہو از ریسپانسبل فار دیٹ؟ صحیح بات. ٹھیک ہے، تو صرف یہی ایلیمنٹ نہیں ہے. ہم ایز اے کمیونٹی ممبر یہ ہماری ذمہ داری ہے، ایز اے پیرنٹس ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس چیز کو ہائی لائٹ کریں. دیکھیں یہ جو آج ہم تبدیلیاں کر رہے ہیں کریکولم میں، اس 22 سینچری کے لگے جہاں پر ہم اس وقت موجود ہیں، لیکن پچھلی 20 سینچریز میں یہ تعلیم دی گئی ہے. اور اگر آپ اس چیز کو دیکھنا چاہیں کہ ہاؤ ڈز اٹ ریفلیکٹ ٹو دی سوسائٹی، جسٹ گو بیک 30 years ago. Were we were better human being before or now? We had more peace before or now? That's right. We had better families before or now? Divorce ratios, the kids are leaving families. کرائم ریٹ آپ دیکھیے، یوتھ کی ڈرگ انگیجمنٹ دیکھیے، یوتھ کی اسٹیبنگ، mental sickness, health issues, depression, there's been keep increasing over That's the time. reason. Yeah. What you need, what you do not need to know, you are forced to learn. You don't know how to handle with this. وہ بچہ جو تنہائی میں اپنے روم میں، بیڈ روم میں کیا دیکھتا ہے، کیا سنتا ہے، there is no accountability for that. The thing is, what he or she is going through with, who is responsible for that? Who would ask this question to them? Parents are the best mentor. Parents are the best teacher. بالکل بالکل ٹھیک ہے. آج کیونکہ ہم رمضان انشاءاللہ کل سے رمضان المبارک کی بہاریں جو ہیں جی وہ آ رہی ہیں، اور رمضان کا سماں ہے. جس طریقے سے رمضان قریب آتا ہے تو ایک خوشی ہوتی ہے، اور اللہ سے دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں تمام عبادات جو ہیں وہ کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ تمام بات کو قبول کرے. تو رمضان کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن چھوٹی سی بریک لیں گے. طارق بھائی، ہمارے جو پروگرام ہے نا، اس میں ہم موقع دیتے ہیں اپنے گیسٹ کو، کیونکہ ویسے تو آپ ماشاءاللہ ہوسٹ بھی ہیں بہت سے شو کے، لیکن آپ کے لیے بڑا آسان ہے کہ بریک آپ نے لینی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ کیمرہ ہے اور اوور ٹو یو. You're watching BMG with Ahmed Gureja. Don't go anywhere, stay with us. We'll be right back. ویلکم بیک ٹو بی مائی گیسٹ. اور میرے ساتھ جو ہے وہ طارق بھائی موجود ہیں. ہم جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں رمضان کے اوپر. تو ماشاءاللہ جی، رمضان کا مہینہ بالکل آ چکا ہے، اور کل پہلا رمضان المبارک، پہلا روزہ ہوگا انشاءاللہ. بتائیے، جو ہمارے دوست احباب، جو لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام، رمضان کا مہینہ، خوش قسمتی ہے میری، آپ کی، آپ کے جملہ ناظرین کی، جن کو رب کریم نے زندگی میں ایک بار پھر یہ مبارک ماہ دیکھنا مقدر فرمایا. ایک بات میں اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع کو آگے لے کر چلیں، ضرور کہوں گا ہمارے ناظرین سے، ہزارہا یا لاکھوں میں ہمارے فلسطین کے، غزہ کے معصوم بچے، بچیاں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بھائی، بزرگ، جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، ایک ظلم کا شکار ہوئے، آج دنیا میں نہیں ہیں.
یقیناً آج کی وہ پہلی شب جب تراویح میں آپ مسجد میں موجود ہوں، انہیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اپنی سحری کے وقت جو زخمی حالت میں ہیں یا جن کے پاس سحری کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں نے سحری ٹرانزیشن میں ریکارڈنگ میں اس بات کو میں نے ڈسکس کیا، اور میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین لازماً پورے رمضان اپنے ان بھائیوں کو، بہنوں کو، بچوں کو، ان یتیموں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. صحیح. تو طارق بھائی، رمضان المبارک کا مہینہ ماشاءاللہ اس میں 3 عشرے ہیں اور ہر عشرے کی اپنی برکت ہے. الحمدللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے دیکھا کہ جو کچھ عادات ہوتی تھیں، میں رمضان کا مہینہ جب آیا کرتے تھے تو کمر کو کس لیا کرتے تھے، محنت ہمیشہ ڈبل کر دیا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ صحابہ جو ہیں وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہوئے اسی طریقے سے اس محنت اور اس زون کے اندر آ جایا کرتے تھے. ایک دیکھنے میں آتا ہے اور سوال یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے شیطان کو بند کر دیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وسوسہ اور ایسے معاملات چلتے رہتے ہیں. تو جب شیطان ہی آپ سے سارے کام کرواتا ہے، تو جب شیطان کو بند کر دیا تو اس کے باوجود ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اور یہ جب ہم یہ حدیث پاک بیان کرتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین مقید کر دیے جاتے ہیں، تو یہ ذہن میں ایک وسوسہ یا سوال پیدا ہوتا ہے. ایک چیز ہمیشہ ذہن نشین رکھیں، حضرت انسان کو رب کریم نے جس پرنسپل پر پیدا کیا ہے، a brain is meant to be programmed. یہ میڈیکلی بھی پروون ہے، سائنٹیفکلی، سائیکولوجیکلی it's all proven. We are programmed to do such things that we are doing on regular basis. For example, اگر آپ روزانہ جاب پر جاتے ہیں، ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ توجہ نہیں بھی دیں گے، آپ کا ذہن programmed ہے to go to work. It'll drive you there, whether you're focusing or not. صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور زندگی کے بہت سارے ایلیمنٹس ایسے ہیں آپ روزانہ کر رہے ہیں without noticing them because you're programmed to do that. Your brain learn things over the time. So اگر آپ نے 11 ماہ ایک خاص طبیعت میں گزارے ہیں، اچھے لوگوں میں گزارے ہیں، اچھی صحبت میں گزارے ہیں، شیطان سے بچتے ہوئے گزارے یا اپنی تعین کوشش کرتے ہوئے گزارے، so you are programmed for the particular mindset. If God forbid ہم جیسے جو گناہ گار ہیں، شب و روز غلطیاں کر رہے ہیں، نافرمانیاں کر رہے ہیں، گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو یہ ذہن نشی رکھیں، اب شیطان کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ میرے سر پر کا سوار رہے. I am programmed to do such thing. مثال کے طور پر اگر میں جھوٹ بولتا ہوں، اگر میں بد نگاہی کرتا ہوں، اگر میں بدخوئی کرتا ہوں، I'll still do that. صحیح بات. ہاں، رمضان کیا کرتا ہے؟ رمضان مجھے اپرچونٹی دیتا ہے. You are now pretty much blessed with a mindset that you have given opportunity to defertilize with the thing that you have been through with, and now refertilize yourself to regrow yourself in the right direction. صحیح بات ہے. صحیح بات. ٹھیک ہے. ایک موقع آپ کو ملتا ہے کہ آپ اپنا احتساب کریں اس مہینے کے اندر آ کے کہ جو میں نے 11 مہینے کیے، کیا اب بھی میں نے اس کو درست کرنا ہے کہ نہیں کرنا. ایگزیکٹلی. تو رمضان یعنی کہ جنت کے دروازے کھل جانا، جہنم کے دروازے بند ہو جانا، اگر آپ اس کو سمجھیں. اب یہ ایک فزیکل دروازے کا کھلنا یا بند ہونا وہ اپنی جگہ ایک امر ہے. دراصل what I have to get out of it is that I have doors open to walk in. Still I'm not willing to walk in. That's right. ٹھیک ہے. اگر خدا نخواستہ میرا قدم جہنم کی طرف بڑھ رہا تھا because of my mistakes, my sins, my bad gatherings whatsoever, the door is closed. Now it's open. And now it is open. So you want to go or no? اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے، رائٹ، کہ جہنم کا دروازہ بند ہونا یعنی کہ رب کریم نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ hey, it is closed for you. بہت اچھی بات کی آپ نے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو رمضان کا مہینہ ہے وہ ایکچوئل میں ایمان کو پکا کرنے کا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے دیتے ہیں. پورا سال و سال آپ اپنی ایک زندگی کے اندر گھومتے رہتے ہیں 11 مہینے، لیکن رمضان میں اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ وہ موقع دیتے ہیں کہ بھائی تمہیں میں نے رمضان دے دیا ہے، اس میں اپنی بخشش کروا لو. ٹھیک ہے. اپنے اعمال کی نیکیوں کو بڑھا لو. ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ اللہ نے قرآن کا اور رمضان کا جو آپس میں ایک جو تعلق بلڈ کیا، تو کافی یہ بھی سوال آتا ہے طارق بھائی کہ لوگ کہتے ہیں یار ہم قرآن نہیں پڑھ پاتے صحیح طریقے سے، تو پڑھنے اور سننے کا ثواب اتنا ہی ہے؟ دیکھیں نہیں، ثواب تو مختلف ہے. اچھا. ٹھیک ہے. ہاں، پڑھنے کا ثواب پڑھنے ہی اب جو بندہ صحیح سے پڑھ نہیں سکتا، لیکن یہ بھی ہے نا کہ جو بندہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ثواب بھی اتنا زیادہ دیتے ہیں. دگنا ثواب.
دگنا ثواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن قرآن مجید کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ پڑھنے یا سننے سے پیچھے مقصود کیا ہے. ٹھیک ہے. قرآن مجید کتاب ہدایت ہے. اس کا اصل پرپز آف ریویلیشن آف قرآن از دا گائیڈنس. ہدی للناس ہدی للمتقین. اس سے مجھے ہدایت کس طرح سے حاصل کرنی ہے. آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے. یعنی کئی صحابہ، خالد بن ولید کا آپ نے نام سنا ہے، سیف اللہ کا لقب ملا، انہیں 4 صورتیں یاد تھیں. ٹھیک ہے. لیکن سیف اللہ کا لقب ملا، 9 تلواریں انہوں نے توڑی ہیں ایک جہاد کے اندر. کوئی جنگ نہیں زندگی کے اندر انہوں نے ہاری. ٹھیک ہے. تو حفظ قرآن اور تلاوت قرآن بے شک باعث اجر، باعث ثواب کو تلاوت کرنی چاہیے، سننی چاہیے. یہ رحمت ہی رحمت ہے. لیکن اس کا مقصود نگاہ میں ہونا ضروری ہے کہ وہ ہدایت و پیغام کیا لے کر آیا میرے لیے. تو مطلب کہ سمجھ کے اس کو پڑھا سمجھ جائے. کے پڑھیں. بے شک تھوڑا پڑھیں، بے شک لیکن تھوڑا پڑھیں. اس کو اگر سمجھ کے پڑھنا شروع ہو جائیں اور اس سے ہدایت لینا شروع ہو جائیں تو اس کا زیادہ ثواب ہے. دس از واٹ اٹ از. قرآن نازل ہی، لیکن ثواب تو اپنی جگہ ہے ہی، لیکن مقصود اصل وہ ہدایت ہے. ٹھیک ہے. کہ رب کریم نے جن احکامات ہم پر واضح فرما دیے کہ یہ کرنے ہیں تو بھائی کرنے ہیں. جس سے بچنا ہے تو بھائی بچنا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ 500 آیات ہیں قرآن مجید میں لگ بھگ جن میں احکامات ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں. فرائض کیا ہیں، ناجائز حرام کیا ہے، یعنی احکامات کی لگ بھگ 500 آیات ہیں 6666 آیات میں سے. باقی 6000 پلس آیات کیا ہیں؟ واقعات ہیں، اسٹوریز ہیں. واقعات میں بھی ہدایات ہیں. اور یہی اسی لیے واقعات ہیں کہ جب اپنی زندگی میں وہ عوامل آتے ہوئے دیکھو تو یہ دیکھو ان اقوام نے کس چیز کو اپنایا کہ کامیاب ہوئیں، صحیح. کس چیز کو چھوڑا کہ ناکام ہوئیں یا عذاب نازل ہوئے. تو من حیث القوم ہم کو دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں ہیں. ٹھیک ہے. اور یہی وہ ایلیمنٹ ہے کہ ہم نے مسجدوں میں قرآن پاک رکھا ہے، اس کی ہم تلاوت ضرور کرتے ہیں، لیکن عملی زندگی سے دور کر دیا، معاشرے سے دور کر دیا، معاشرت سے دور کر دیا. طارق بھائی، رمضان کے مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ چیریٹی بھی بہت زیادہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. خصوصی جب بات کرتے ہیں تو کینیڈا کے اندر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستانی کمیونٹی چیریٹی میں بہت آگے ہے. خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں تو دنیا بھر میں مسلمان جتنی چیریٹی نکالتا ہے شاید ہی کوئی اور کمیونٹی یا کوئی اور نکالتے ہوں گے. تو ہمارا زور ہوتا ہے کہ ہم نے زکوٰۃ اس میں نکالنی ہے. اور جب آپ کو پتہ ہے جب لائیو ٹرانسمیشن آپ بھی کرتے ہیں رمضان کی تو زکوٰۃ کے بہت سے سوالات آتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں ذرا 1-2 منٹ میں جلدی سے اس پہ روشنی ڈال دیجیے. دیکھیں چیریٹی، اول تو اگر آپ صرف چیریٹی پر غور کریں تو ایک حدیث پاک ہے کہ مسکرانا بھی صدقہ ہے. صحیح بات. وہ بھی چیریٹی ہے. مینس کسی کے دل کو تسکین دینا، کسی کی ضرورت کو پورا کرنا. ایک تو وہ حصہ ہے جو صدقہ میں آتا ہے کہ جتنا کریں، جس کے لیے جو کریں رحمت ہی رحمت ہے. ایک حصہ ہے جو فرض ہے. اگر آپ صاحب نصاب ہیں، اگر آپ کے پاس ایک نصاب کی رقم جمع رہی، پورا سال گزر گیا، جس کی ہم اکثر مثال سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، 7.5 تولہ سونا ہو، 52 تولہ چاندی ہو، یا اس کے مثل کیش رقم ہو، اور سال بھر آپ کے پاس وہ جمع رہے، آپ کو 2.5% زکوٰۃ اس پر دینی ہے. یہ تو فرض ایلیمنٹ ہے. اور کم سے کم 2.5% ہے. یہ بھی ایک ہمارے ہاں ایک بات بڑی کامن ہے کہ بس بالکل حساب کتاب کر $12.50 زکوٰۃ بنی ہے تو بس یہی دینی ہے. منیمم 2.5%. یہ تو فرض ہے. زیادہ جتنا چاہے آپ دیں. لیکن اس میں بھی اہم ترین چیز، بلکہ بہت ضروری چیز ہے، اب اکثر مساجدیں زکوٰۃ جمع کرتی ہیں، لیکن یہ میں بڑی معذرت کے ساتھ کوئی ناراض نہ ہو جائے اس بات پر، چونکہ یہ فرض رکن ہے. یو مسٹ میک شیور دس گوز ٹو دا رائچیس پیپل. اور میری اس میں درخواست ہے ہر مسلمان بھائی سے، بہن سے، کہ ذاتی طور پر مستحق تک زکوٰۃ پہنچائیں. اور آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اور سب سے اہم جو اصول بیان کیا گیا وہ بھی سن لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذوی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل. سب سے پہلے قربا کا حق ہے. اور یہ میں پرٹیکولرلی جان بوجھ کر چاہتا ہوں کہ لوگ سنیں. بہت اچھی بات کہ آپ کے بھائیوں میں، بہنوں میں، عزت میں، رشتہ داروں میں جو مستحق ہے خدا را ان کو پہنچائیں. کسی مسجد کو چیک لکھ کر دے دینا، کسی تنظیم کو، اچھی بات ہے، لیکن جب وہ حقوق آپ ادا کر چکے ہوں، یہ 4تھے نمبر پر آتا ہے وابن السبیل. ذوی القربیٰ، پھر یتامى، آپ کے ملنے جلنے والوں میں، عزیز اقارب میں جو یتیم ہیں،
پھر ان کا حق ہے، پھر مساکین ہے، پھر وہ ابن السبیل ہے. بڑی خوبصورت بات کی آپ. تو یہ چونکہ ہم نے دوبارہ مکمل کر لوں، چونکہ ہمیں یہ آسان لگتا ہے کہ یار کہ بس وہی چیک لکھا اور دے دیا اور ہمارا فرض ادا ہو دیکھنا گیا. نہیں پڑا. ایسے یقین مانے فرض ادا نہیں ہوگا. ہاں وہ مساجد جو ذمہ داری کے ساتھ زکوٰۃ الگ کر کر اور واقعتاً مستحق کو پہنچائیں، آپ خوش قسمت ہوں گے، جو بہت کم مشاہدے میں آتا ہے. لیکن آپ بذات طور پر چاہے کینیڈا میں یا پاکستان میں یا ہندوستان میں جہاں سے آپ تعلق رکھتے ہیں، مستحق کو تلاش کر کر ان تک لازماً پہنچائیں. دس از دیئر رائٹ ایٹ فرسٹ پلیس. بالکل ٹھیک ہے. طارق بھائی، جب زکوٰۃ کی ہم بات کر رہے تھے تو ایک بڑا ہی امپورٹنٹ کوشچن جو کہ میجورٹی ٹائم ہم جب ٹرانسمیشنز کر رہے ہوتے ہیں تب بھی ہمیں یہ آتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ کنسرن لے کے آتے ہیں کہ یار ہم لوگ مارگیج کر رہے ہیں گھر کو، اور ایک گھر میں تو ہم رہ رہے ہیں اور دوسرا گھر جو ہے وہ بھی ہم نے انویسٹمنٹ کی ہوئی، لیکن وہ بھی ہمارا گھر مارگیج پہ ہے، تو ٹیکنیکلی ٹائٹل تو پراپرلی ہمارے نام پہ نہیں ہے، ڈسچارج نہیں ہوا تو ہم اون نہیں کرتے پراپرٹی کو. ماشاء اللہ آپ بھی ریئل اسٹیٹ کے اندر ہیں، تو اس پراسپیکٹ کی طرف آئیں اور اس کو ڈسکس کریں کہ جو لوگ گھر مارگیج کر کے بیٹھے ہیں اور ایک تو اپنا گھر ہے اور ایک انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، تو اس گھر کے اوپر زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جو رینٹ آ رہا ہے اگر وہ جمع ہو رہا ہے اور وہ نصاب میں شامل ہو گیا، اس پر زکوٰۃ. لیکن اگر وہ مارگیج میں جا رہا ہے اور آپ کو ڈیفیسٹ ہے، جس طرح آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ معاملات ایسے ہیں کہ $500-700 تو جیب سے ہی جا رہا ہوتا ہے. دیکھیں یہ اصول سمجھ لیں زکوٰۃ دینے کا، جو کیش آپ کے پاس 1 سال جمع آ رہا ہے، صحیح، سال گزر گیا، اس پر زکوٰۃ ہے. آپ کے پاس پیسے فار ایگزامپل آ رہے ہیں اور خرچ بھی ہو رہے ہیں تو اس پر زکوٰۃ فرضی نہیں ہوگی. لیکن وہ پیسہ آپ نے ڈاؤن پیمنٹ کی شکل میں ایک جگہ دیا، جی ہاں. 6 لاکھ کا گھر تھا، ٹھیک ہے جی، 2 لاکھ آپ نے دیا، 4 لاکھ کی مارگیج ہوگی. اب وہ 2 لاکھ 10 سال تک وہیں پڑا ہوا ہے نا، پڑا ہوا ہے. تو آپ وہ 4 کا 3.5 تو ہو گیا 10 سال میں، تو آپ کا مطلب ہے وہ جو 2.5 لاکھ یا 2 لاکھ ہے اس پہ زکوٰۃ ہوگی؟ دیکھیے میں نے عرض کیا جب تک وہ اس مصرف میں ہے، یعنی کہ لوگ اس میں رہ رہے ہیں، لیکن نہیں رہ رہے، انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی. صرف انویسٹمنٹ ہے، صرف کاروبار اگر آپ کا یہ ہے تو مال تجارت پر زکوٰۃ ہوگی، تو پھر اس کی مالیت پر زکوٰۃ ہوگی. صحیح ہے، صحیح ہے. تو مطلب ایک گھر جس میں تو آپ رہ رہے ہیں اس پہ تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے جو اس کی ڈاؤن پیمنٹ کی جو اماؤنٹ پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، بے شک وہ، اب یہ بھی تو ایک سوال ہے نا جی کہ وہ جو آپ نے 6 لاکھ کا لیا تھا لیکن آج وہ 8 لاکھ کا ہے گھر، تو ڈاؤن پیمنٹ آپ نے وہی 2 لاکھ دی تھی، تو کس طرح کریں گے کیلکولیٹ؟ دیکھیں کیش ابھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، دے دیا، جو کیش یو اونڈ دیٹ واز یورس. لیکن وہ پراپرٹی کو تو ہم اون کرتے ہی ہیں نا طارق بھائی. دیکھیں جب پراپرٹی بیچیں آپ لیٹس سے، اچھا، اب وہ کیش لکوڈ آپ کے پاس آ گیا، ناؤ یو اون دیٹ. تو یہ بڑا اچھا سولوشن ہو گیا کہ آپ انویسٹمنٹ 6 کریں یا 4 کریں 10 کریں، لیکن جب آپ اس کو ڈسپرس کریں، اس کو جب بیچیں تو جو پیسہ آپ کے پاس آیا اس میں آپ کو زکوٰۃ لگے گی، اور وہ پراپرٹی سال سے اوپر رکھی ہوئی ہو آپ نے تو. دیکھیں وہ پراپرٹی ایک الگ اسپیکٹ ہے، جو پیسہ کیش آپ کا اس میں موجود ہے. اب وہ چونکہ مال تجارت ہے، وہ جو لکوڈ کیش ہے وہ زکوٰۃ ایبل ہے. صحیح ہے، جو وہاں اسٹے کر گیا، جو اسٹے کر گیا، ٹھیک ہے. صحیح. اب اس کی مالیت کم ہو گئی یا زیادہ ہو گئی، you own $200,000 you pay as a down the road whenever you sell it. تو وہ جو لکوڈ کیش جب آپ کے ہاتھ میں آئے گا then only you own that cash. صحیح. ابھی آپ کے اس پہ دسترس نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے. you do not، آپ سوچ رہے ہیں وہ 8 لاکھ کا ہو سکتا ہے، وہ 9 لاکھ کا ہو سکتا ہے، وہ 7 لاکھ کا ہو. جتنا آپ کا ملا آپ نے اپنا نکال کے خرچہ آپ نے اس میں زکوٰۃ. جب وہ لکوڈ کیش آئے گا then you own the cash. ابھی you don't own the cash. ٹھیک ہے، بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا. لے جی، انشاءاللہ رمضان کی جو ہے نا جی بابرکت مہینہ کی شروعات ہونے والی ہے. آپ بھی تمام ہمارے دوست کے لیے، ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں ان کے لیے بھی دعا کیجیے، ہم سب کے لیے دعا کیجیے. اور ایک چھوٹا سا میسج میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے جو لوگ دیکھ رہے ہیں AR Wine نیوز کے اسپیشل، ان کو میسج کیجیے. صرف میسج یہی ہے، اس ماہ بس یہ نیت کر لیجئے، جو زندگی گزر گئی یقیناً میری بھی آپ کی بھی خطاؤں سے مبرہ نہیں ہے، اور آئندہ بھی اللہ کی رحمت ساتھ رہے گی تو بے شک زندگی خیر کے ساتھ گزرے گی. لیکن اس رمضان میں یہ ضرور نیت کریں کہ پروردگار عالم جو خطائیں ہوئیں، جو لغزشیں ہوئیں، تیرا فضل تیرا کرم معاف فرما. خبر نہیں اگلے سال یہ رمضان پھر ہمیں میسر ہو نہ ہو، لیکن ہر لمحہ ہمیں توفیق بخش کہ تیری اطاعت میں زندگی بسر ہو، تیری رضا کے حصول کے ساتھ زندگی بسر ہو، اور جب خاتمہ ہو
تو کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے تیری بارگاہ میں حضوری اور سرخوری ہمیں حاصل ہو. بہت شکریہ. بہت شکریہ طارق بھائی فار بینگ پارٹ آف بی مائی گیسٹ، اور مائی پلیزر. بہت کچھ سیکھنے کو ملا آپ سے. جی ہاں، آپ سب لوگ دیکھتے رہیے اسی طریقے سے بی مائی گیسٹ آن ایئر وائی نیوز، اور رمضان کی آپ سب لوگوں کو میری طرف سے، طارق بھائی کی طرف سے، ایئر وائی نیوز کی طرف سے بہت بہت مبارکباد.